अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम सवाले के साथ मैं हूं मारिया मेमन। आज की टॉप स्टोरीज हैं। एयरवाई अदालती हुक्म के बावजूद अभी तक बहाल नहीं हुआ है। जो फुर्तियां होती हैं एक चैनल को बंद करने के लिए, लेकिन जब अदालत से फैसला सामने आ जाए और उस चैनल को दोबारा स्विच ऑन करना हो तब रेड टेप और पेपर वर्क के पीछे छुपा जाता है। ऐसे ही कुछ एयरवाई के साथ हो रहा है। इसके बाद बहरान दर बहरान लगता है बढ़ता ही जा रहा है। पंजाब के अंदर इलेक्शन के हवाले से कुछ कैंपेनिंग शुरू तो हुई है, लेकिन केपी से अभी तक कोई तारीख सामने आई नहीं है। गवर्नर साहब अभी तक उस पर गौर और मुशावरत करने के बारे में सोच रहे हैं। आखिर में सहाफियों पर तशद्दुद होता है जी इस्लामाबाद हाईकोर्ट के बाहर, और दीदा दलेरी देखिए कि आज तक उस केस की एफआईआर नहीं हो पाती। एड़ी चोटी का जोर लगा लिया सहाफी बरादरी ने, लेकिन वो एफआईआर दर्ज नहीं करा पाते उन पुलिस वालों के खिलाफ जिन्होंने दिन दिहाड़े कैमरे की आंख के सामने इन सहाफियों को पीटा था। आगाज करते हैं जी। एयरवाई जो न्यूज का बहाली का हुक्मनामा आज दोपहर आ गया था। पेमरा का जो लाइसेंस मनसूख करने का नोटिफिकेशन था वो मुअत्तल कर दिया था सिंध हाई कोर्ट ने। दोपहर के वक्त ये फैसला सामने आ गया। एयरवाई न्यूज की नशरियात को केबल के ऊपर फौरी तौर पर बहाल करने का हुक्म भी दे दिया गया था। इस फैसले को आए हुए काफी घंटे हो चुके हैं, लेकिन अभी तक इस पे तामील नहीं हुई है। याद रहे कि जब एयरवाई को पेमरा का नोटिस आया था 8:30 बजे की खान साहब की तकरीर नहीं दिखानी, तो उसके साथ बड़ी ही फुर्ती से 9 बजने के कुछ ही देर बाद चैनल बंद कर दिया गया था पूरे पाकिस्तान में। हालांकि तरीकेकार यह है कि पहले आप डिफेंडेंट को नोटिस करते हैं, फिर उनसे वजह पूछते हैं, अगर तसल्ली ना हो तो फिर यह मैक्सिमम सजा है जहां पे चैनल का लाइसेंस सस्पेंड किया जाता है। लेकिन अब चूंकि अदालत का ये ऑर्डर आया है, अब बाय द बुक और बाय द प्रोसीजर चलना होगा। और कल सुबह अब पेमरा जो है बाकी केबल ऑपरेटर्स को नोटिफाई करेगा। तो फिलहाल एयरवाई न्यूज मुल्क के अंदर मुकम्मल तौर पे बहाल नहीं हो सका है। सो ये है जी हमारे निजाम की फुर्तियां। जब वायलेट करना हो कोई रूल तो बड़ी तेजी से हो जाता है, जब कहीं से रिलीफ मिले और उस प्रोसीजर को करेक्ट किया जाए तो उसकी इंप्लीमेंटेशन में इतने रोड़े अटका दिए जाते हैं। बहरहाल जी ये वक्त भी गुजर जाएगा। कोई पहली मरतबा तो हुआ नहीं, तीसरी मरतबा एयरवाई बंद हुआ है गुज़श्ता 10 माह के अंदर। ये भी हम देख लेंगे वक्त। आगे बढ़ते हैं आज की अहम स्टोरी के ऊपर। आज सुबह सुबह कमरान खान साहब ने एक ट्वीट की और उसमें उन्होंने कहा कि चीफ ऑफ स्टाफ जो हैं उन्होंने चोटी के बिजनेस लीडर्स के साथ कल शब मुलाकात की। उसमें बताया कि सदर अलवी के जरिए इमरान खान, वजीर आजम शहबाज शरीफ मुलाकात का पैगाम भेजा था, मगर खान साहब ना माने बल्कि आर्मी चीफ से मुलाकात की ख्वाहिश का इजहार किया। जनरल आसिम ने कहा वो सियासी अमल में मुदाखलत के लिए तैयार नहीं है। फवाद चौधरी साहब ने फिर ट्वीट करके कहा कि जी जो भी ये स्पेकुलेशन कर रहा है कि ऐसी किसी मुलाकात की रिक्वेस्ट इमरान खान साहब ने की है, तो ना ही तो ऐसी मुलाकात हुई है और ना ही कोई ऐसी सजेशन आई है कि इमरान खान साहब वजीर आजम साहब के साथ बैठकर बातचीत करें। सो जो भी सारी र्यूमर्स फैला रहा है ये बेसलेस हैं। ख्वाजा आसिफ साहब कहते हैं कि अभी भी पीटीआई बिहाइंड द सीन्स तरले मिन्नतें कर रही है। जरा सुन लीजिए। वो कहते हैं कि जी आखिर वक्त तक उनका यही ख्याल है कि इस्टेब्लिशमेंट के साथ उनके ताल्लुकात बेहतर हो जाए। ख्वाजा आसिफ साहब क्या कहते हैं सुने। एक चीफ ऑफ स्टाफ के खिलाफ जो है कोर्ट मार्शल के मुतालबा कर रहे हैं और नए चीफ ऑफ स्टाफ से तरले ले रहे हैं कि मेरे से मेरी मुलाकात हो जाए, मेरा टेलीफोन पे मेरी बात हो जाए। अमेरिका के भी गोडे गिटों को हाथ लगा रहे हैं, उनके भी पांव पकड़ रहे हैं, पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट के भी पांव पकड़ रहे हैं। फवाद चौधरी साहब साबिक वफाकी वजीर, सीनियर नायब सदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हमारे साथ मौजूद है। बहुत शुक्रिया फवाद साहब हमें ज्वाइन करने के लिए। सबसे पहले तो अगर फवाद साहब से हम ये बात पूछें कि ये जो रिपोर्ट हुआ था 2 दिन पहले सहाफियों की तवस्सुत से, फवाद साहब से हम चाह रहे हैं कि दोबारा हमारा राब्ता हो जाए। सो बहरहाल जी इस वक्त सूरत हाल ये है कि सदर पाकिस्तान मुसलसल अपना किरदार अदा करने की बात करते हैं कि भाई हम एस्टैब्लिशमेंट और सारे जो स्टेक होल्डर्स हैं मिलकर बैठें, बातचीत करें। फवाद साहब दोबारा हमारे साथ मौजूद हैं। फवाद साहब 2 दिन पहले ये मीडिया में रिपोर्ट हुआ जब सहाफियों से इमरान खान साहब ने गुफ्तगू की। उन्होंने कहा जी कि मैं माफ करने को तैयार हूं, जिन्होंने बेशक मेरे पर हमले भी किए, मैं तैयार हूं माफ करने के लिए। उसमें से जो एक लाइन वो रिपोर्ट हुई, मैं इसलिए चाहती हूं कि आप उसको मुझे करेक्ट कर दें, या अगर ये नहीं है तो उसको इंडोर्स कर दें। उन्होंने कहा जी कि मैं तो बात करना चाहता हूं, दूसरी तरफ से कोई बात नहीं करता एस्टैब्लिशमेंट से और मुझे विलन समझा हुआ है। ये ठीक बात है? इमरान खान साहब ने सहाफियों के सामने ये बात की थी? नहीं, इस तरह बात नहीं हुई थी। बात ये हुई थी कि उनसे सवाल पूछा किसी एक रिपोर्टर ने कि आर्मी चीफ से जो है वो आप मुलाकात क्यों नहीं करते और आप एस्टैब्लिशमेंट के साथ अपने मामला क्यों ठीक करने को तैयार। उन्होंने कहा कि देखें मैं तो जनरल बाजवा से भी 2 दफा मिला,
प्रेसिडेंट आरिफ अलवी साहब के कहने के ऊपर, और जो मौजूदा आर्मी चीफ कहेंगे तो उनसे भी मिलने के लिए तैयार हूँ। और ताली दोनों हाथों से बजती है। हमारी यकीनन ख्वाहिश है कि ताल्लुकात बेहतर हों, चीजें बेहतर हों, लेकिन ताली दोनों हाथों से बजती है। अगर वो मिलना चाहेंगे तो हम जरूर मिलेंगे। सो मुलाकात की किसी ख्वाहिश का इजहार तहरीक इंसाफ की तरफ से किया गया है अब तक? आज सुबह जब इमरान खान साहब की ये ट्वीट आई तो इमरान खान साहब ने फिर मुझे कहा कि इसके ऊपर वाज़ेह कर दें, ना तो हमने कोई पैगाम भेजा है मुलाकात के लिए, किसी ख्वाहिश का इजहार किया है, और ना ही मुझे उनका कोई पैगाम आया है सदर साहब के थ्रू कि वो शहबाज शरीफ साहब से मिले या कुछ ऐसी बात। तो दोनों ही बातें दुरुस्त नहीं है। उन्होंने भी हमें कोई पैगाम नहीं दिया शहबाज शरीफ से मुलाकात के लिए, और हमने भी उन्हें कोई अपना जो नुमाइंदा है वो या उनको या उनके किसी नुमाइंदे को मिलने की ख्वाहिश का इजहार नहीं किया। अब पता नहीं इसमें गलत बयानी कौन कर रहा है। जिन्होंने इमरान खान साहब को ये बात बताई है वो गलत बयानी कर रहे हैं, लेकिन बहरहाल चले। क्या ये बात भी इमरान खान साहब ने कही थी सहाफियों के साथ जब गुफ्तगू हुई थी कि भाई मैं माफ करने को तैयार हूं, आगे बढ़ने को तैयार हूं, मेरे ऊपर हमला भी हुआ, सब कुछ हुआ, लेकिन आगे बढ़ने के लिए मैं सबको माफ करने के लिए तैयार हूं। ये गुफ्तगू भी हुई थी जिसमें ऑब्वियसली एस्टैब्लिशमेंट के किरदारों की बात भी कर रहे थे। जी बिल्कुल, उन्होंने ये बात कही कि देखें जो मेरे ऊपर हमला हुआ है या हमारे साथियों को जिस तशद्दुद का निशाना बनाया गया है वो तो हमारे जाती मसले हैं, वो तो हम माफ भी कर सकते हैं, लेकिन जो पैसे हैं वो तो मेरे नहीं है, वो तो पाकिस्तान के लोगों के हैं, वो तो हम माफ नहीं कर सकते। तो जो NRO है वो मैं नहीं दे सकता, जो मेरे उपसा ज्यादतियां हुई हैं वो मैं माफ कर सकता हूँ। ये बात इमरान खान ने कही। तो आगे बढ़ने का फिर रास्ता क्या है? वो आप ना आपका कोई रास्ता है ना वहां से कोई ख्वाहिश है। जो भी है इस मुल्क में जितनी भी हम तनकीद कर ले जी, एस्टैब्लिशमेंट एक स्टेक होल्डर तो है। अगर पार्ट ऑफ द प्रॉब्लम है तो पार्ट ऑफ द सोल्यूशन भी तमाम स्टेक होल्डर्स मिलकर ही कुछ ना कुछ राह निकालेंगे। तो क्या बिल्कुल डेडलॉक है, पॉइंट ऑफ नो रिटर्न के ऊपर है इस वक्त मामला? नहीं, पॉइंट ऑफ नो रिटर्न तो कोई नहीं है, तो कोई इशू नहीं है। लेकिन मसला ये है कि एस्टैब्लिशमेंट पाकिस्तान में रियलिटी तो है, लेकिन ये वैसा तो उन्होंने करना है ना कि वो पाकिस्तान में मसले हल करना चाहते हैं या या उन्हें कोई अगर नहीं दिलचस्पी तो हम क्या कर सकते हैं। देखिए हमारा हमने तो कहा है अगर वो मिलना चाहेंगे तो जरूर मिलेंगे, कोई ऐसा प्रॉब्लम नहीं। सो अगर ख्वाहिश का कहीं इजहार किया जाता है, एक दिन सदर पाकिस्तान आके आपको कहते हैं जी कुछ इस तरह से ख्वाहिश का इजहार है, तो आप रेडी हैं, आप अग्री करते हैं, मिलना चाहते हैं? और जरूर मिलेंगे, कोई ऐसा प्रॉब्लम नहीं है। और देखिए इशू ये है कि जो इस वक्त एस्टैब्लिशमेंट के पास ये जो हुकूमत है ये तो डमी हुकूमत है। आप देखिए ना शहबाज शरीफ के पास तो जिस तरह से हामिद मीर साहब ने उस दिन बड़ा अच्छी बात कही कि ये तो सिर्फ गालियां खाने की कौमी जिम्मेदारी अदा कर रहे हैं, इसके अलावा तो शहबाज शरीफ के पास तो कोई इख्तियार नहीं है। तो असल इख्तियार तो सारे एस्टैब्लिशमेंट के पास है। तो जब वो चाहेंगे तो उस वक्त ही जो है वो मसाइल के हल की तरफ आगे बढ़ा जा सकता है। हर एक को पता है कि पंजाब में इस वक्त जो हो रहा है, कौन हुकूमत कर रहा है, वफाकी काबीना की इस वक्त क्या हैसियत है या शहबाज शरीफ की क्या हैसियत है, वो हर एक को पता है। तो ऐसे हम तो लोग अहमद थोड़ी हैं। लेकिन फवाद साहब फिर आप पे एक और तनकीद होती है ना कि आप हर मसले के लिए एस्टैब्लिशमेंट से तो बात कर सकते हैं, लेकिन अपने साथी सियासतदानों के साथ बात है। आप कहते हैं जी कि वो चोर हैं, उन्होंने पैसे लूटे, ये आप लोगों का नैरेटिव है, लेकिन उनसे आप बात नहीं करना चाहते, एस्टैब्लिशमेंट से आप बात करना चाहते हैं? नहीं, ये दुरुस्त नहीं है, ये बिल्कुल भी दुरुस्त नहीं है। हमने कोई 20 बार ये बात कही है। देखिए हम उनके साथ सवाए नैब के केसेस के और उनकी करप्शन के अलावा हम इलेक्टोरल फ्रेमवर्क पे बात करने के लिए तैयार हैं। हम पाकिस्तान के जो मुआशी मसाइल हैं उनके ऊपर बातचीत करने के लिए तैयार हैं। हम नहीं तैयार उनसे कि वो अपने मुकदमे जो माफ कराने के लिए जो है वो बातचीत पे आते हैं, वो हम तैयार नहीं। अब अगर वो अपने मुकदमे एजेंडे से हटा दें और वो अपने मुकदमे कहें कि हम अदालतों को में डील करेंगे और आप कवानीन को उसमें जो है वो ना डालें, तो बातचीत बाकी हर मामले पे उनसे लेकिन वो आपसे बात करना क्यों चाहते हैं? नैब की तरमीम आपने देख लिया, कल बड़ी स्विफ्टली उसके अंदर मजीद तरमीम हुई, वो मामला है। अदालतों के अंदर जब जो इदारों के अफसरान पेश होते हैं वो उसको फॉलो ही नहीं करते केस को, वो वहां से भी उनको रिलीफ मिल रहा है। तो कानूनी तौर पे भी वो बंदोबस्त कर रहे हैं, अदालतों के अंदर भी वो जो इदारे उनके कंट्रोल में वो केसेस का हमें सारा किस्सा तो आपसे फिर वो क्या चाहते हैं? वो तो अपने मामला खुद फिक्स कर रहे हैं और कर चुके हैं काफी हद तक।
یہ تو عارضی معاملہ ہے نا, عارضی طور کے اوپر ہی یہ معاملہ ٹھیک ہے کر رہے ہیں, لیکن وہ تو یہ تو ان کے کیسز تو کھلنے ہی کھلنے ہیں. اگر سپریم کورٹ نے نیب کی امینڈمنٹ کو ختم قرار نہیں دیا تو ہم آ کے ختم کر دیں گے. کیسز تو ان کے دوبارہ کھلنے ہی کھلنے ہیں, میرٹ کے اوپر اپنے کیسز ان کے ہونے ہی ہونے ہیں, اس سے تو کوئی بچاؤ ممکن نہیں ہے. اور اسی لیے ہم یہ کمپاؤنڈ دیکھیے, ہماری کوئی ذاتی دشمنی لڑائی نہیں ہے, بڑی سمپل بات ہے. یہ نہیں ہو سکتا کہ شہباز شریف, نواز شریف, زرداری اپنا سارا پیسہ یو اے ای میں اور لندن میں اور یورپ میں انویسٹ کر دیں, وہاں پہ اپنے بچے ان کے بلینر بیٹھے ہوئے ہوں اور ہم پاکستان میں وہ آئیں. اب آپ دیکھیں نا, لیکن فواد صاحب, یہ جو آپ کی لاجک ہے نا, ٹھیک ہے, ویسے اگری کرتی ہوں, لیکن یہ خالی پھر یہ جو یہ لاجک ہے یہ سیاستدانوں پہ اپلائی ہوتی ہے اکراس دا بورڈ. باقی لوگوں سے جہاں پہ اتنا شفافیت کا نہ کوئی طریقہ کار ہے نہ میکنزم ہے, لیکن ان سے آپ بات کر رہے ہیں ان تمام شرائط کے بغیر, ادھر آپ کی یہ شرائط ہے. ان کے کیسز عدالتوں میں چل رہے ہیں نا سر, وہ تو سیاستدانوں کے ہی چلیں گے نا اس ملک میں سر, یہ تو آپ کو بھی پتا ہے, ہمیں بھی پتا ہے. دوسروں کو چاہیے 100% کوئی شبہ ہی نہیں اس میں, لیکن آپ یہ تو نہ کہیں کہ چونکہ دوسروں کے نہیں چل رہے تو یہ بھی ختم کر دیں. اچھا, کل عمران خان صاحب اپنے الیکشن کیمپین کی ریلی کو لیڈ کرنے جا رہے ہیں, وہ 6 کلومیٹر کا پورا پیچ ہے. سیکیورٹی کنسرنز آپ کے کل کی ریلی کے حوالے سے ہیں, کیونکہ عدالت میں آپ نہیں گئے کہ بھی سیکیورٹی کنسرن بہت زیادہ ہے, وہ پھر بھی اس کے مقابلے میں کنفائنڈ ایریا, آبویسلی وہاں پر بھی سیکیورٹی بہتر ہونی چاہیے, لیکن 6 کلومیٹر کا جو لمبا رستہ ہے وہاں پہ تو زیادہ خطرات ہوں گے. نہیں, وہ ایکچولی جو ایکسپوجر ہے پبلک ایکسپوجر ریلی میں نہیں ہے, اور وہ صرف جو ہے وہ ایک جو بام پروف اپنی گاڑی ہے, اور یہی ہم عدالت سے بھی کہہ رہے ہیں کہ اگر آپ ہمیں گاڑی میں رکھتے ہیں اور پبلک ایکسپوجر نہیں ہوتا تو پھر معاملہ اور ہوگا. لیکن اگر آپ جیسے F8 میں آپ نے دیکھا ہی ہوا ہے جس قسم کی عدالتوں کا حال ہے, اگر وہاں پہ اوپر اس طرح سے ایکسپوجر ہو تو وہ پھر بہت ڈینجرس ہو جاتا ہے. تو ہم ایکچولی جیسے جو سیکورٹی, جس قسم کی سیکورٹی ہماری ریلی کو حاصل ہے اسی طرح کی ہی ہم عدالت سے چاہتے ہیں. سو 4 عدالتوں میں آپ پیش ہوتے ہیں, ایک عدالت جہاں پہ فرد جرم لگنی ہے وہاں آپ پیش نہیں ہوتے, سو پھر لاجیکلی ایک سوال ہوتا ہے کہ آپ جان بوجھ کے اوائڈ کر رہے ہیں وہاں پر پیش ہونا, جبکہ اسی دن آپ 4 مختلف جگہوں پہ پیش ہوتے ہیں. جان بوجھ کے اوائڈ کیا ہے, اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کے لیے اسپیسیفک انفارمیشن تھی ہمارے پاس اسیسینیشن اٹیمپٹ کی, اور مجھے نہیں پتا کہ آپ کبھی ادھر کچہری میں گئی ہوئی ہیں یا نہیں گئی ہوں. وہاں پہ جو سچویشن ہے وہ بہت زیادہ ڈینجرس ہے, اور یہ جو جوڈیشل کمپلیکس ہے یہاں پہ معاملہ بالکل اور ہے. اور اسی لیے ہم نے اس دن ریکویسٹ کی تھی کہ اگر آپ یہاں پہ ہماری حاضری لے لیں بیلٹ کے ذریعے یا کسی کے ذریعے, تو یہاں پہ تو ہم تیار ہیں, وہاں پہ ہمارے پاس اسپیسیفک انفارمیشن تھی ہم نے. کے پی سے تاریخ ابھی تک نہیں آئی فواد صاحب, پنجاب میں تو آ گئی اس کی آپریشنل جو معاملات ہیں, میں پھر پوچھوں گی کہ کے پی سے تاریخ آ نہیں رہی. گورنر صاحب نے کہا وہ پوچھیں گے, بیٹھیں گے, بات کریں گے. پہلے تو خیر 48 گھنٹے ان سے وہ لیٹر ہی نہیں کھلا جی, کیونکہ وہ پتہ نہیں سیکٹری صاحب یا نہیں تھے. فائنلی اب انہوں نے تاریخ مانگی تو ہے مشاورت کی, لیکن ابھی بھی آئی نہیں ہے تاریخ. تو آپ کو لگ رہا ہے کہ کے پی کے اندر کیا اس تیزی سے کام ہو رہا ہے جیسا ہونا چاہیے؟ نہیں, وہ تو کرنے کو تیار نہیں ہے. کرنے کو تیار تو یہ پنجاب میں بھی نہیں ہے. اور الیکشن یہ دیکھیے, جب تک یہ ضبطی نہیں ہوں گے تو یہ تو الیکشن نہیں کرائیں گے. اور الیکشن کرانا تو سپریم کورٹ نے فیصلہ کیا ہم نے ملک میں آئین رہنا ہے یا نہیں رہنا. کیونکہ دیکھیں 90 دنوں کے بعد جب 91st ڈے آئے گا, اور اب سپریم کورٹ نے 15 دن کی مدت بڑھائی ہے, اس کے بعد اگر ایک دن اوپر جاتا ہے تو جو پاکستان میں جو پنجاب اور کے پی کی جو گورنمنٹس ہیں, یعنی محسن نقوی اور اعظم خان کی کیبنٹ, وہ تو آرٹیکل 6 کو ہٹ کر دیں گی. تو وہ ان کے اوپر تو آئین کی جو سبورین ہے وہ لاگو ان کے کیبنٹ ممبرز کے اوپر اور چیف منسٹرز کے اوپر. کروانے والے تو عام طور پہ پاکستان میں ان کو تو کچھ نہیں کہتا ہے, یہ کرنے والے ایگزیکیوٹ ہو جائیں گے. ابھی دیکھتے ہیں کہ یہ گورنر اور کتنی دیر اس کو لٹکاتے ہیں, ادروائز ہم توہین عدالت کے لیے جائیں گے. لگتا ہے کہ بگلا جو چند ماہ وہ عدالتوں کے چکر مزید ہی لگنے, کیونکہ جو لیڈر آف اپوزیشن کے حوالے سے بھی آپ نے کہا وہ بھی تبدیل نہیں ہوا, چیئرمین نیب اپوائنٹ کر لیا انہوں نے ماشاءاللہ, اور اس کے اختیارات بھی اب تھوڑے سے بڑھا دیے ہیں, پہلے کرٹیل کیے تھے, اب وہ ان کو سہولت دے دیے گئے. آج لاہور ہائی کورٹ نے بڑی اس میں آئی وڈ سے کہ بڑی امپورٹنٹ آبزرویشنز دی ہیں, اور آج انہوں نے اپنے فیصلے میں بھی یہ نوٹ کیا ہے کہ اگر یہ ایم این اے کا معاملہ جو اگلے ہفتے انہوں نے فکس کیا ہے,
اگر وہ ریورس ہوگا تو پھر یہ فیصلے بھی ریورس ہوں گے اور کنسلٹیشن ود دا ریئل اپوزیشن لیڈر جو ہے وہ کرنی پڑے گی. تو اور اس کے ساتھ ساتھ جو ممبر 2 ہیں الیکشن کمیشن کے ان کی کنسلٹیشن پہ بھی سوال اٹھیں گے. تو آج لاہور ہائی کورٹ کی آبزرویشن جو ہیں وہ بڑی اہم. ٹھیک ہے، بہت شکریہ. فواد چودھری صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے. بہرحال وہ کہہ رہے ہیں جی کہ کہیں بھی یہ ریکویسٹ نہیں گئی پی ٹی آئی کی جانب سے کہ آرمی چیف صاحب سے کوئی ملاقات کرنی ہے، نہ ہی وہاں سے کوئی ایسی تجویز آئی ہے. وہاں سے یہ تجویز بھی نہیں آئی کہ وزیر اعظم صاحب بیٹھے عمران خان صاحب کے ساتھ اور سیاستدان یہ معاملات سالو کرے. پی ٹی آئی اس کو کیٹیگوریکلی ڈینائی کرتی ہے اور کہتی ہے کہ اگر وہاں سے کسی خواہش کا کبھی اظہار ہوا تو ہم اس پہ بات کرنے کو ضرور تیار ہیں. پروگرام میں آگے بڑھتے ہیں. خاور گھومن صاحب اسٹوڈیو میں موجود ہے، کاشف عباسی صاحب بھی ہمارے ساتھ ہیں. خاور گھومن صاحب، یہ جو گفتگو ہے جہاں پہ آؤٹ رائٹلی پی ٹی آئی کہہ رہی کہ نہ ایسی کوئی ہم سے ریکویسٹ کی گئی، نہ ہمیں کہا گیا وزیر اعظم کے ساتھ بیٹھے، نہ ہمیں کہا گیا کہ نہ ہم نے کہا کہ ہم ملنا چاہتے ہیں. سو ویئر از دس کمنگ فرام؟ کیا یہ شورلی کبھی ہوتا ہے نا کہ اصل بات کچھ اور ہوتی ہے لیکن خبر کچھ اور بھی؟ دیکھیں، خبریں تو چل رہی ہیں کہ جی وہ ملاقات ہوئی ہے. اگین اس کے اوپر ابھی تک میرے خیال میں آفیشیل کنفرمیشن تو کسی سائڈ سے نہیں آئی. اسحاق ڈار صاحب اگر کنفرم کر دیں، کیونکہ ایک خبر کے مطابق اسحاق ڈار صاحب وہاں پہ موجود تھے اور کچھ بزنس ورلڈ کے بڑے لوگ تھے. اب مجھے تو ایگزیکٹلی نا جو کچھ 4 سال غالباً 4-4.5 سال پہلے ایک ملاقات یہی جی ایچ کیو کے اندر ہوئی تھی. وہاں پہ آرمی چیف ڈیفینس تھے اور وہ تو ملاقات ہوئی تھی چونکہ اس ملاقات میں ہم تھے. اور وہاں پہ اسحاق ڈار صاحب کے حوالے سے جو آپ کو پتا بعد میں پھر اخبارات کے اندر خبریں چھپی. امتیاز گل صاحب نے ڈیٹیل ایک سٹوری کی تھی ایکسپریس ٹربیون کے اندر اور اس میں بتایا گیا تھا ان کے بارے میں کیا خیالات تھے اس وقت کیا خیالات ہیں. لیکن وہ یہ ایک ریکارڈ کا حصہ ہے. بنیادی طور پر اس وقت جو ملک کا میرے خیال میں جو سب سے بڑا مسئلہ ہے نا، جب یہ بات ہو رہی تھی، وہ یہ ہے کہ آئین بہت واضح ہے کہ الیکشن 90 دن کے اندر 2 تحلیل شدہ اسمبلیوں کے اندر ہونے ہیں. سپریم کورٹ کا فیصلہ بھی واضح ہے. لیکن جو پی ڈی ایم کی حکومت ہے، ہمارے ذرائع یہ بتا رہے ہیں کہ وہ بھی بہت ہی کلیئر ہیڈڈ ہیں. ان کے دماغ میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے کہ ہم نے جو مرضی ہو جائے ہم نے الیکشن کی طرف نہیں جانا. آج میں ابھی تھوڑی دیر پہلے ایک ڈفرینٹ پروگرام کے اندر سن رہا تھا، محترم عطا طارق صاحب ہیں جو اسپیشل ایڈوائزر ہیں پرائم منسٹر کے اسپیشل اسسٹنٹ. وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جناب اعلیٰ پیسے تو ہم نے دینے ہیں، جب پیسے ہی نہیں ہم دیں گے تو پھر کیسے الیکشن ہوگا. اور یہ تو سپریم کورٹ نے اپنے فیصلے کے اندر واضح کر دیا نا کہ یہ پیسے کہاں سے آئیں گے اور کس کی ذمہ داری ہے پیسے دینا. تو کیسے پیسے میں اسی طرف آ رہا ہوں. دیکھیں، اس وقت 2 پرونگ اسٹریٹجی کے اوپر جو کام کر رہی ہے اس وقت جو پی ڈی ایم کی حکومت ہے، ایک طرف وہ جو ہے اس وقت جو ہماری عدالتیں عظمیٰ ہے اس کو پریشرائز کر رہے ہیں. جلسوں کے اندر جس انداز سے سرونگ ججز کو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے. ون آف دا جو ججز ہیں وہ ہی از گون بی آور نیکسٹ جو ہے چیف جسٹس ہوں گے. ابھی جو ہے اس کے بعد چیف جسٹس بنیں گے آنریبل جسٹس فائز عیسی صاحب، اور ان کے بعد اچھا انہوں نے بننا ہے. ان کی تصاویر لگ رہی ہیں. وہ کہہ رہے ہیں کہ انصاف کا جو ترازو ہے پہلے اس کو بیلنس کریں، اس کے بعد جو ہے الیکشن کی بات کریں. آج بھی مریم صاحبہ نے بات کی کہ پہلے کچھ بڑے فیصلے ہوں گے، پہلے انصاف ہوگا تو پھر انتخابات ہوں گے. اب یہ جو چیز لگ رہی ہے کہ، اور ہاں ایک اور جو بیان رانا ثناءاللہ صاحب وہ کہہ رہے ہیں کہ ہماری عمران خان کے ساتھ سیاست تو ہو ہی نہیں رہی، ہماری تو دشمنی ہو رہی ہے. اور جب دشمنی ہوتی ہے تو دشمنی کے اندر دشمن جو ہے وہ بھی وار کرتا ہے، ہم بھی وار کر رہے ہیں. لہٰذا یہ جو 2 بڑی سیاسی جماعتیں ہیں یہ آپسی دشمنی کی وجہ سے ملک کے اندر ایک بہت بڑا آلریڈی ایک بحران پیدا ہو چکا ہوا ہے معاشی سطح کے اوپر. اب یہ بات ہو رہی ہے نا، فواد چودھری صاحب بات کر رہے تھے، آئینی بحران جب پیدا ہو جائے گا، ایک سٹینڈنگ سپریم کورٹ کے آرڈر کو جب آپ وائیولیٹ کریں گے، انحراف کریں گے، تو اس کے بعد پھر ماریہ میمن اور خاور گھومن بھی کسی جگہ کے جا پہ کھڑے ہو جائیں گے. وہ کہیں گے جی آج میں اس ملک کا یہ ہوں، آج مجھے اس ملک کا جو ہے نا آپ چیف منسٹر مانے، پرائم منسٹر مانے، جس کی بدماشی جو مرضی ہے وہ ہو جائے گا. ایسا نہیں ہونا چاہیے. اور میرے خیال میں سپریم کورٹ کو ٹائملی ایک دفعہ پھر میرے خیال میں زحمت شاید دینی پڑے. آگے معاملات جو ہے یہ عدالتوں کے اندر ہی ہوں گے. ایک اور بڑی ڈیولپمنٹ ہے جی، وفاقی حکومت جو نئے چیئرمین نیب ہے ان کو بااختیار بنانے کا فیصلہ کیا ہے. اب ہمیں معلوم ہے کہ نیب کے اختیارات کے حوالے سے ماضی کے اندر کتنا شور ہوتا رہا، کتنی دہائیاں دی جاتی رہی کہ نیب ایک ایسا ادارہ ہے جس کو پولیٹیکل انجینئرنگ کے لیے استعمال کیا جاتا ہے. پیپلز پارٹی کی تو خیر خواہش یہ تھی کہ اس کو ختم کر دیا جائے. تاہم پی ایم ایل این بہت بار یہ آن ریکارڈ کہہ چکی ہے کہ اگر نواز شریف صاحب نے بھگتا ہے جو کچھ تو پھر وہ پی ٹی آئی کو بھی بھگتنا ہوگا. بہرحال جی کیا انہوں نے، اب آپ کو بتاتے ہیں. وفاقی کابینہ نے نیب قوانین میں ترامیم کی سرکولیشن سے منظوری دی
اور چیئرمین نیب ناقابل سماعت قرار دیے گئے کیس کا جائزہ لے کر مقدمہ بند کرنے کی منظوری بھی دے سکیں گے. احتساب عدالت سے ناقابل سماعت قرار دیے گئے مقدمات چیئرمین نیب کسی دیگر متعلقہ فورم کو بھیج بھی سکیں گے. نیب سے مقدمہ موصول ہونے پر متعلقہ ادارے کو اثر نو شواہد اکٹھے کرنے کا اختیار ہوگا. اس سے پہلے یاد رہے آفتاب سلطان صاحب کو چیئرمین نیب بنایا تھا اور ان کی جو بھی ایک ریپیوٹ تھی وہ بڑی زیادہ انٹیگریٹی اور رسپیکٹ انجوائے کرتے تھے وہ اپنے ہی رینکس میں اور اپنی جو بھی بیوروکریسی کے جو مختلف اداروں میں وہ کام کرتے رہے. ان کی ایک ریپیوٹیشن تھی اور پی ایم ایل این کے ساتھ بھی ان کا بڑا زبردست ورکنگ ریلیشن شپ تھا. بہرحال ان کو مستعفی ہونا پڑا, یعنی انہیں بظاہر یہ بتایا گیا, کیونکہ اب جو نئی اپوائنٹمنٹ ہے اسے دیکھ کر لگتا ہے کہ ان کو کہا گیا کہ وہ استعفیٰ دے. انہوں نے جو جاتے وقت انٹرویو دیا تھا اس میں انہوں نے کہا تھا کہ ان سے اب وہ بہت سارے کام نہیں ہوتے جو ان سے کہا جاتا ہے کہ کیے جائیں, مداخلت ان سے برداشت نہیں ہوتی, لیکن وہ اب مزید کنٹینیو نہیں کر سکتے. لیکن بہرحال اب صورتحال یہ ہے کہ نئے چیئرمین نیب صاحب بھی آ چکے ہیں. ان کی اپوائنٹمنٹ کے حوالے سے پی ٹی آئی اپنے تحفظات کا اظہار بھی کر چکی ہے. ان کی جو مختلف پاورز ہیں وہ بڑھا دی گئی ہیں اور بظاہر لگتا یہ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف پہ ایک مشکل وقت آنے والا ہے اگر ماضی کی ساری ایگزامپلز کو دیکھتے ہوئے ہم آگے بڑھیں. فواد چودھری صاحب تھوڑی دیر پہلے ہمارے پاس پروگرام میں تھے, اب کاشف عباسی صاحب ہمیں جوائن کر چکے ہیں. کاشف صاحب, اب اس وقت صورتحال یہ ہے کہ فواد صاحب ہمارے پاس پروگرام میں سے پہلے تو انہوں نے کہا جی نہ ہماری طرف سے کوئی خواہش کا اظہار کیا گیا نہ ادھر سے کوئی پیغام ہے, یہ جس نے بھی خبریں پھیلائی ہیں یہ بیس لیس اسپیکولیشن. بہرحال انہوں نے کہا اگر خواہش کا اظہار ہوا تو ہم ملنا ہم چاہتے ہیں, کیونکہ اگر آگے کہیں بڑھنا ہے تو اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ہی مل کے آگے کا جو کوئی سولوشن ہے یا خاکہ ہے ان کے بغیر ممکن نہیں. لیکن ہماری جو جملہ میں نے سنا تھا وہ تو بڑا اچھا جملہ تھا کہ میں ملک کی خاطر سب کو معاف کرنے کو تیار ہوں, میں ملنے کو تیار ہوں جس سے بھی ملنا ہو کیونکہ ملک کا مسئلہ ہے. مجھے لگتا ہے مجھے اف آئی ایم ناٹ مسٹیکن یہ صحافیوں کے ساتھ انٹریکشن میں عمران خان صاحب نے یہ بات, یہ میں نے پوچھا فواد چودھری صاحب سے, میں نے کہا ذرا کلیریفائی کر دیں معافی کس کو دینے کی بات کریں اور معافی کا کیا یہ پورا یہ معاملہ ہے. انہوں نے کہا کہ میں ملک کے مفاد کے لیے معاف کرنے کو تیار ہوں, ہاں اگر کسی کے اوپر فائنینشیل پرابلمز ہے, فائنینشیل الزامات ہیں, کوئی این آر او ہے تو وہ میں معاف نہیں کر سکتا. یہ تھا جی پورا جملہ. میں نے ان سے کلیئرٹی لے لی کہ معافی کا کیا اس میں ایمبٹ ہے. ہاں سو اگر سارے کانٹیکسٹ کو دیکھیں تو عموماً صحافی کچھ بھی سوال پوچھتے ہیں کہ اگر آپ سے ملاقات کا کہا جائے تو کیا کریں گے, تو ہو سکتا ہے سوال کے جواب میں انہوں نے کہہ دیا ہو. بہرحال ایدر وے آئی تھنک عمران خان صاحب کو کہا جائے گا ملنے کا تو ملیں گے, اور ہو سکتا ہے انہوں نے کسی نہ کسی جگہ سے اف آئی ایم ناٹ مسٹیکن بات کرتے پہلے بھی کرتے رہے گا. اگر آپ کو یاد ہوگا انہوں نے نمبرز بلاک کیے ہوئے تھے تو باجوہ صاحب سے بھی ملاقات کر لی تھی عمران خان صاحب نے. سو ان کو تو پولیٹیکلی سوٹ کرتا ہے کہ یہ امیج جائے کہ عمران خان صاحب آرمی چیف سے ملاقات کر رہے ہیں. ٹھیک بات ہے, کیونکہ اس وقت تک تو لڑائی یہ ہے کہ عمران خان صاحب کی ان کی لڑائی ہو رہی ہے. سو آئی وونٹ بی سرپرائز اگر ان کو موقع ملے. ایک تو مجھے میری آواز واپس آ رہی ہے اگر ایم سی آر چلے ٹھیک کر دیں, ہم اس کو فکس کرتے ہیں. لیکن جی لیکن مجھے سرپرائزنگ نہیں ہے یہ کہ عمران خان صاحب ان سے ملنا چاہیں. آپٹیکلی ان کے لیے بڑا اچھا ہے, بٹ لیٹس سی کہ یہ معاملات جاتے کدھر ہیں کیونکہ اگلے چند دن بڑے کرٹیکل ہیں پولیٹیکلی کہ آگے ہوگا کیا. اچھا, یہ جو مجھے مریم بی بی کی جو تقریروں میں غصہ دکھائی دے رہا ہے اور خاص طور پہ ان کی جو زبان میں زیادہ اگریشن ہے, اس سے بھی جب اگریشن آ جائے سیاست دانوں کی زبان میں تو کہیں نہ کہیں لگتا ہے کہ بھئی کچھ چیز کوئی بات ان کو اپسیٹ کر رہی ہے, کوئی نہ کوئی چیز انہیں اریٹیٹ یا ارک کر رہی ہے. بہرحال الیکشن کے حوالے سے اب لیول پلینگ فیلڈ کی بات وہ کرتے ہیں. یہ خواجہ سعد رفیق صاحب کا یہ انٹرسٹنگ میں آپ کو آج کا بیان سنوانا چاہتا ہوں. وہ کہتے ہیں جی کہ یہ ان کو نہیں معلوم کہ الیکشن ہونے جا رہے ہیں یا نہیں ہوں گے. یہ ابھی خواجہ سعد رفیق صاحب کو ابھی تک نہیں کلیئرٹی کہ الیکشن ہوں گے یا نہیں ہوں گے. وہ کیا کہہ رہے ہیں ذرا سنیے. یہ تو پتہ نہیں کسی کو پتا اس ملک میں کہ الیکشن کب ہوگا بھی یا نہیں ہوگا, یہ میں تو نہیں جانتا. پتہ نہیں الیکشن کرانے والے بھی جانتے ہیں کہ نہیں, یا جنہوں نے فیصلے دیے انہیں بھی معلوم ہے کہ نہیں. جب کھچڑی پکا رہے تھے اس وقت نہیں پتا تھا کہ کھچڑی پکے گی تو یہ سب کو کڑوی کھچڑی کھانی پڑے گی. اس میں تو سارے حصے دار تھے. اب آپ کہتے ہیں الیکشن کراؤ, لیول پلینگ فیلڈ کے باہر الیکشن کرا دو, ٹھیک ہے بھائی. خواجہ سعد رفیق کو بھی نہیں پتا ابھی تک کاشف بھائی صاحب کے الیکشن ہونے ہیں کہ نہیں ہونے. اس میں اصل جملہ آپ دوسری طرف توجہ دیں. جب کھچڑی پکانے سب جا رہے تھے, یہ کس کو کہہ رہے ہیں؟ کھچڑی پکائی کس نے؟
खिचड़ी तो इस्टेब्लिशमेंट के साथ मिलकर पीडीएम की जमातों ने बनाई है। सो आई डोंट नो इस केस में जब वो कहते हैं खिचड़ी बनाने जा रहे थे तो वो किसको रेफर कर रहे हैं। मुझे तो लगता है कि पीडीएम को वो ये रेफर कर रहे हैं। लेकिन देखिए मैं आपको एक बात बताऊं, मैं कल परसों लाहौर में था 2 दिन पहले, तो जो ब्यूरोक्रेसी है लाहौर की, मल्टीपल लोगों से, बड़े लोगों से बात हुई, मुलाकात हुई, और मैंने उनसे पहला सवाल वो ये पूछते थे कहा साहब इलेक्शन होंगे, और मेरा ये जवाब ज़ाहिर है, मैंने कहा जनाब मुझे वो तरीका आईनी कानूनी नजर नहीं आता जिस तरीके से ये इलेक्शन मुलतवी हो सके। सो दिस वाज माय वेरी क्लियर टेक, किस तरह मुलतवी करेंगे इलेक्शंस को। आगे से उन्होंने कहा सर ये तो तरीका तो हमें नहीं पता कि मुलतवी कैसे होंगे, रिजल्ट आपको बताते हैं इलेक्शन नहीं होने। सो ख्वाजा साद रफीक साहब अकेले नहीं है, पंजाब की ब्यूरोक्रेसी को यह कहा गया कि इलेक्शंस नहीं होंगे, पंजाब के चीफ मिनिस्टर को यह कह के लाया गया कि 3 महीने के लिए नहीं आ रहे, आप लंबे अरसे के लिए आ रहे हैं। 2 साल का नवाज का कॉन्फिडेंस, हाँ जी, मरियम नवाज साहिबा का कॉन्फिडेंस कि इलेक्शन तब होगा। देखिए अगर आपने इलेक्शन करना हो तो ये तकरीरें आप उस तरह की नहीं करते, आप ये तकरीरें सिर्फ उस वक्त करते हैं जब आपको पता है कि इलेक्शंस नहीं हो रहे। सो मरियम नवाज का कॉन्फिडेंस देख लें, हर आदमी जो ये कह रहा है, मौलाना फजल रहमान साहब का देख लें, किसी ने उनसे सवाल पूछा है 2 हफ्ता 10 दिन पहले की बात है, मौलाना साहब ये पंजाब में और उधर इलेक्शन, तो आगे से बड़ा एक स्मर्क आई, उनके हंसी आई उनके चेहरे पे, उन्होंने कहा इलेक्शंस नहीं होंगे। ये नहीं कह रहे थे कि अच्छा वाकई, उन्होंने कहा इलेक्शंस नहीं होंगे। सो ये एक चीज जिस पर तकरीबन, और आप ये देखें इलेक्शन कमीशन ने सिक्योरिटी मांगी, जवाब आया सिक्योरिटी नहीं है। आरओज मांगे, उन्होंने कहा आरओज नहीं। उन्होंने कहा वो दे दें पैसे, उन्होंने कहा पैसे भी नहीं है। अगर सब इदारे हाथ खड़े कर रहे हैं तो ये कोइंसिडेंस नहीं है, ये हुस्न इत्तेफाक है, अगर इत्तेफाक है भी तो, और एक अजीब हुस्न इत्तेफाक है कि कोई भी कुछ देने को तैयार नहीं है। ये जब तक सारों ने मिल बैठ के फैसला ना किया हो ना, ये चीजें नहीं होती। कोई एक इदारा ये कह सकता था, हुकूमत की मुझे समझ आती है अगर वो कहते जनाब पैसे नहीं दे सकते, समझ में आती। हाँ, जिन्होंने सारी उम्र सिक्योरिटी, ये बहुत ही ज्यादा हुस्न इत्तेफाक है। असल में बहुत सारे हसीन जो इत्तेफाक है वो इकट्ठे हो रहे हैं, जो कि होते नहीं है यूजली अनलेस कोई पीछे मेथड ना हो। जी मेरे ख्याल में ये जो आर्गूमेंट मैं सुनता हूं ना मुख्तलिफ अतराफ से, जी मिल बैठे हैं, टेबल पे बैठ के बात कर ले, सियासतदान एक दूसरे की बात सुनाए, कोई हल निकालें, फिर ये जो आइन इस मुल्क के अंदर मौजूद है ना, जो कि जिसके तहत तमाम जो है जो इदारे जिससे ताकत लेते हैं कि एक सेशन जज के सामने इमरान खान पाकिस्तान का बड़ा पॉलिटिकल लीडर है, पूरे मुल्क के अंदर उसकी फॉलोइंग है, वो भी जाके उसको हाथ बांध के खड़ा होना पड़ता है। राना सनाउल्लाह साहब के एक सिटिंग जो है इंटीरियर मिनिस्टर हैं, उनके जो एक वारंट वो इशू कर सकते हैं, एक सिविल जज 18वें ग्रेड का एक ऑफिसर है, तो आइन से ताकत मिल रही है ना। तो अगर आइन के मुताबिक आपने मुल्क को नहीं चलाना, अगर मिल बैठ के आपने चलाना तो आइन को मेरे ख्याल में इसको आग लगा दें। बुनियादी तौर पर इस मुल्क का सबसे बड़ा अलमिया यही रहा है कि हर मौके के ऊपर एक डॉक्ट्रिन ऑफ नेसेसिटी निकाली गई है। कभी जो है आप अदलिया के वाया आप चले गए हैं, कभी आपने जनरल क्यानी साहब ने फोन कर लिया कि जी जजेस को बहाल करवा लेते हैं, मियाँ साहब थे तुसी वापस चले जाओ, तो खान साहब तुसी भी वापस आ जाओ। आप कभी किसी को फोन कर लिया, कभी उधर मुलाकात, कभी उधर मुलाकात। जब तक इस मुल्क के अंदर सियासतदान और तमाम जो शराकतदार हैं इस सिस्टम के, वो आइन के ऊपर अमल नहीं करेंगे, हम इसी तरह वन स्टेप फॉरवर्ड टू स्टेप बैकवर्ड, पहले जो गारंटर्स होते थे, जो बहुत बड़े अगर आप पॉलिटिकल फिक्स में फंस जाया करते थे तो कोई ना कोई एक सालिस होता था, सब चेक बोर्ड के ऊपर पीछे जाते थे। मैं तो इसको एक बड़ी मस्बत अंदाज से सारी की सारी डेवलपमेंट को देख रहा हूं, वो ये कि अपेरेंटली हमारे सामने कोई ऐसी चीज नहीं है कि कोई जनरल मुशर्रफ नहीं बैठा हुआ, यहीं पे कोई एलएफओ नहीं है के तहत कोई जजेस नहीं बैठे हुए। आइन इस वक्त पूरी तरह बाहर है मुल्क के अंदर, अदलिया मौजूद है। इस वक्त सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की तरफ से एक फैसला आ चुका हुआ है, वाज़े अहकामात हैं इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के लिए, और वाज़े अहकामात हैं इस वक्त फेडरल और प्रोविंशियल एग्जीक्यूटिव अथॉरिटीज के लिए कि आपने इलेक्शन में जाना है। आइन बहुत वाज़े है कि असेंबली का मेजॉरिटी लीडर अगर वो असेंबली तहलील कर दे तो वहां पे इलेक्शन 90 दिन के अंदर अंदर होना है। अगर किसी में हिम्मत है, और मौजूदा पीडीएम की जमातें जो कि वो हिम्मत दिखा रही हैं कि हमने इलेक्शन नहीं होने देना, तो मेरे ख्याल में बहुत अच्छा है। जब तक हमने इस मुल्क को उस जगह पे नहीं ले जाना, वो जिसे कहते हैं ना बंद गली में जाके जब तक आपने टक्कर नहीं मारनी तब तक आपका वापसी का सफर नहीं होना। मेरे ख्याल में करने की जो कर सकते हैं। अगर सियासी आपका कोई ना कोई बुरान आता है ना, वो उसके कोई ना कोई हल निकल जाता है। प्रॉब्लम है कि सियासी बुरान है, मुआशी बुरान है, आईनी बुरान है, 3 मुख्य लड़ाई है। कोई जो हमारा मुआशी बुरान है, कोई छोटा देखिए, अगर आइन से हट के आप कोई हल निकाल लेंगे मौजूदा हालात को सामने रखते हुए, कोई 11 नंबर को पाना लगा के जो हमेशा ये करते रहे हैं, उसका फिर हल ये होता है कि वो सस्टेनेबल नहीं होता।
کبھی آپ نے NRO کر لیا, کبھی آپ نے بیہائنڈ دا ڈور جو ہے عمران خان صاحب کی کہیں ملاقاتیں ہو گئیں, کہیں پہ جو ہے جو محترم نواز شریف صاحب, بڑا اچھا لگا جب ووٹ کو عزت دو کا بیانیہ بنا, اس کے بعد پتا چلا وہ بھی کرا کے وہ بھی واپس آ کے گود میں بیٹھ کے وہ اب حکومت میں بیٹھ کے پھر وہ نعرے لگا رہے ہیں کہ جناب اعلیٰ ہم سے بڑا کوئی جمہوریت پسند نہیں ہے. جب تک عوام کے سامنے یہ ساری چیزیں نہیں آئیں گی, یہ سارے ایکسپوز نہیں ہوں گے آل اکراس تمام پولیٹیکل پارٹیز, میرے خیال میں بہت اچھا ہے. ان تمام کے جو ہے ڈرٹی جو لائن ہے وہ عوام کے سامنے دھلنی چاہیے اور پتہ لگنا چاہیے کہ کون آئین کے ساتھ کھڑا ہے, کون جمہوریت پسند ہے, کون عوام کے ووٹ کو عزت دینا چاہتا ہے. اگر اسی طرح جو سب نے اپنے چور دروازے سے اپنے اقتدار کے لیے جانا ہے, میرے خیال میں ہم 75 سال کیا مزید 75 سال اسی جو ہے نا وہ جو بھول بھلائیوں کے اندر گھومتے رہیں گے, حل کوئی نہیں نکلے گا. دنیا کے اندر ہم کہنے کو جمہوری ملک ہے, کسی بھی جمہوری ملک نے اگر آگے بڑھنا ہے تو اس کی جو ایک بنیادی بیس لائن ہے نا اس کے اوپر کہنے کو بھی جمہوری ملک نہیں ہے. بہرحال یہ خالی ایک خوبصورت سا لفظ ہے جس کے اندر ہم نے اپنے پورے نظام کو صرف وائٹ واش کیا ہے. کاشف صاحب, سو اب آگے بڑھنے کے لیے جو بظاہر الیکشن کے حوالے سے میں دیکھ رہی تھی, کنور دلشاد صاحب نے آج کہا آپ ہی کے پروگرام میں کہ کوئی رکاوٹ ہے نہیں, پیسوں کا بھی ہو جائے گا بندوبست, ہلکا بندیاں بھی مکمل ہیں, الیکشن وقت پہ ہوں گے. اب کنور دلشاد سیئنگ دس, اس کا مطلب ہے کہ آلموسٹ یہ بات یہ کرنٹ سیٹ اپ کی طرف سے ہی کہی جا رہی ہے نا کہ الیکشن تو وقت پہ ہوں گے, کیونکہ ان کو اپوائنٹ کیا گیا ہے, ہی ہیز اے سرٹن جاب, ان کو کسی ایک خاص مقصد کے لیے اپوائنٹ کیا ہے, وہ کہتے ہیں الیکشن وقت پہ ہوں گے. تو پھر کیا کنفیوژن ہے؟ اب آپ کو ان کا یہ بیان سن کے آج تسلی ہوئی, تعجب ہوا, حیرانی ہوئی, کیا تھا ایکسپریشن؟ دیکھیں ممکن ہے ان کو بریف نہ پہنچا ہونا جی. دیکھیں بھی تو یہ بھی پتہ نہیں بریف کس کس کے پاس ہے. ہو سکتا ہے حکومت کے پاس جو بریف ہو وہ نگران کے پاس نہ ہو سکتا ہے نگران میں کسی کو اگر بریف دیا تو وہ چند لوگوں کے پاس ہو, باقی ساروں کو نہ دیا گیا ہو. اب یہ تھوڑی ہے کہ پبلک ڈومین میں ڈال دی جائے, کو اوپنلی بات کر دی جائے. ابھی تک یہ بات طریقے سے مسلم لیگ نون کہتی ہے, مولانا صاحب کہتے ہیں, سارے کہہ رہے ہیں, جن کو یا تو بریف دیا گیا یا ان کی خواہش بھی ہو سکتی ہے. لیکن جو بات کنور دلشاد صاحب نے کہی, دیکھیں دو طریقے نا, یا تو آئین اور قانون کی بات کریں گے تو اس میں تو کوئی طریقہ نہیں ہے الیکشن ملتوی کرنے کا. ایک دفعہ الیکشن کمیشن نے صدر نے ڈیٹ دے دی, الیکشن کمیشن نے اب اس کے اوپر عمل درآمد کرنا ہے, کوئی طریقہ نہیں اس کو روکنے کا. جو بھی طریقہ ہوگا وہ غیر آئینی طریقہ ہوگا, اور وہ تو اب اگر کسی کے پاس بریف نہیں ہے تو وہ تو آئین اور قانون کی بات کرے گا. ایز منسٹر اگر ان کو کہا جائے, پوچھا جائے گا اگر آئین کیا کہتا ہے, آئین کے مطابق تو یہ ہے, انلیس ان کو کوئی بریف دیا جائے تو وہ پھر سیاستدان زیادہ ہوتے ہیں, اس کے لیے سیاسی پوزیشنز ہیں. خواجہ اسعد رفیق صاحب جیسی پوزیشن ہے جو کہتے ہیں جناب الیکشن ہو رہے ہیں, کیونکہ ان کو جو بریف دیا گیا اس میں تو الیکشن نہیں ہو رہے, اسی وجہ سے تو وہ اپنے الیکشن کی تیاری بھی نہیں کر رہے. سو یہ دس از دا ڈفرنس. یہ جو ان میں فرق یہ ہے کہ شاید کنور دلشاد صاحب ابھی نئے آئے, انر سرکل کے ہیں نہیں, مے بی وہ صرف آئین اور قانون کی بات کر رہے ہیں. وہ الیکشن کیونکہ الیکشن کے نظام کو سمجھتے ہیں, وہ الیکشنز کی بات کر رہے ہیں. پالیٹیشین جو ہے وہ صرف الیکشن کے نظام اور آئین اور قانون کی بات نہیں کرتا. آئین اور قانون تو بالکل کچھ اور کہہ سکتا ہے. وہ یہ دیکھتے ہیں کہ ہمیں کیا سوٹ کرتا ہے, ہمیں بتایا کیا جا رہا ہے, ہمارے ساتھ اگریمنٹ کیا ہوئے ہیں, ہماری ڈیلوں میں کیا لکھا ہے, اور ان ڈیلوں کے اوپر عمل درآمد کیسے ہونا. کہیں نہ کہیں بریف یہ تو نہیں کہ الیکشن وقت پہ ہو جائے لیکن عمران خان صاحب اس میں انتخابی میدان میں اہل نہ ہو. دیکھیں ممکن تو ہے, ممکن تو کچھ بھی ہو سکتا ہے. عمران خان صاحب اگر نائل ہو بھی گئے اور الیکشن ہوگا تو تحریک انصاف کو تو بوسٹ مل ہی جائے گا کہیں نہ کہیں. دیکھیں وہ یہ تو خود مانتی ہے, تحریک انصاف بھی مانتی ہے اور نون لیگ بھی مانتی ہے کہ اگر اس کو مقبول کرنا ہے تو یہ کام کر دیں, ان کو اندر کر دیں, ان کے خلاف کیسز میں ان کو گرفتار کر لیں یا ان کو نائل کر دیں. سو کم از کم وہ الیکشن افیکٹ نہیں کرے گا. انفیکٹ ایک ایڈورس افیکٹ ضرور. لیکن کیسا نائلی ہوتی ہے, ترین صاحب نائل ہوئے, نواز شریف نائل ہوئے, نائلی ہے. پاپولیرٹی جتنی بھی ہو, پاپولیرٹی نواز شریف کی کم نہیں ہوئی تھی لیکن پروسیس سے باہر تھے وہ. یہ میں آپ کی بات سے اتفاق کرتا ہوں کہ اگر نائل ہوئے, پارٹی ان کی اب تک یہ کہہ رہی ہے کہ ہم 2/3 اکثریت سے آئیں گے, ہم تو قانون ہی بدل دیں گے. فرض کریں 2/3 اکثریت سے نہیں آتے, یا جتنے بھی آتے ہیں وہ اس ایک ایشو پر آپ کو پتا لوگ ٹوٹ بھی جاتے ہیں نا کہ غائب آگے پیچھے بھی ہو جاتے ہیں. ٹھیک بات ہے. تو یہ بھی ممکن ہے کہ خان صاحب ایک قائد کی طرح پیچھے بیٹھے ہو جیسے نواز شریف صاحب بیٹھے. وزیر اعظم کوئی اور ہو جو ساروں کے لیے قابل قبول بھی ہو, منظور بھی ہو باقی لوگوں کو.
یہ ممکنات میں سے ہے. دیکھیں ممکنات میں یہ بھی ہے عثمان بزدار صاحب پی ایم بن جائیں بھائی, مطلب ممکنات میں اگر ہم کھیل رہے ہیں کہ خان صاحب پیچھے بیٹھیں گے تو کوئی پی ایم ویسے ہی بنے گا. گمن صاحب یہ پی ایم کے امیدوار کافی ہیں پی ٹی آئی میں. ویسے ایک بات بتا دوں, کس کو ایک بندہ جا رہا تھا نا کہیں سے, تو ایک بندہ نا چھوٹی سی ہاتھ میں لے کر نا کٹوی جیسا ہوتی ہے نا, چھوٹا دیچکی ٹائپ ہوتی ہے, اس کے اندر خیالی چمچا ہلا رہا تھا, اندر کچھ نہیں تھا. انہوں نے کہا کیا کر رہا ہے؟ انہوں نے کہا حلوہ بنا رہا ہوں. اس نے کہا حلوہ اس میں تو کچھ نہیں ہے. اس نے کہا ہاں تھا کچھ نہیں, لیکن مجھے دل کر رہا تھا, میں نے کہا ہلا لیتا ہوں تاکہ دل کو سکون, دل فشوری کے لیے. اس نے کہا اگر کرنا ہی ہے پوری دیگ ہلانا, پھر آپ نے بھی دیگ ہی پکانی شروع کر دی. نہیں میں اگر آپ کہہ رہے پیچھے بیٹھ کے ہم اتنی آگے پلاننگ میں چلے گئے, میں نے کہا کہ چلے ایک آدھ اس میں تڑکا میں بھی لگا دو, بیکاز دس از آن دا کارڈز. عمران خان کی نااہلی کا خدشہ انہیں خود بھی ہے, ان کی پارٹی بھی یہ بات کرتی ہے, اور غالباً کل آپ بتا بھی رہے تھے کہ کچھ لوگوں کو جیل میں کہا بھی گیا ہے کہ جی پارٹی تو ہے نا, آپ لوگ اپنی اپنی سیاست بھی تو دیکھیں. دیکھیں یہ جو بنیادی طور پر تمام ادارے ہیں, خاص طور پر فیڈرل گورنمنٹ ہے, ان کے پاس تو ساری جو ایک لو ڈاؤن آ رہا ہوتا ہے فیلڈ سے کہ اس وقت کیا چل رہا ہے. اگر موجودہ حالات میں یہ جب عمران خان کی حکومت کا خاتمہ ہوا تھا, اسے 2-3 مہینے پہلے جب بلاول بھٹو بھی الیکشن مانگ رہا تھا, مریم صاحبہ بھی الیکشن مانگ رہی تھی, وہ سارا پی ڈی ایم کا ایک ماحول بنا ہوا تھا الیکشن میں. اگر اس ٹائم عمران خان الیکشن اناؤنس کر دیتا تو انہیں فوراً سے پہلے چلے جانا تھا. پھر اب محترم شہباز شریف صاحب کی بڑی درینہ خواہش تھی کہ جی میں نے پرائم منسٹر بننا ہے, وہ بائی کو منا لیا, وہ خیر ہے مینج کرتے کرتے اب جو موجودہ حالات بن گئے. اگر تو تھوڑی بہت بھی ان کو امید ہوتی کہ الیکشن میں جا کے ہمیں مل جائے گا تو وہ الیکشن میں چلے جاتے, وہ تو بات ختم. اب سوال یہ ہے کہ پی ایم ایل جو پی ٹی آئی کے اندر یہ جو ایک سوال اٹھ رہا ہے کہ جی کیا عمران خان کے علاوہ بھی اور خواہش مند ہے نا, خواہش مند لوگ تو ہیں, وہ تو کب سے خواہش تو دیکھیں وہ ہزاروں خواہشیں ایسی کہ ہر خواہش پہ دم نکلے. اب سوال یہ ہے کہ عمران خان کو اگر آپ نے نااہل کرنا ہے تو کسی کیس پہ کریں گے نا نااہل. اب 2-3 جو کیسز ہمارے سامنے ہیں, اب اب کیا اس کا بنتا ہے معاملہ, وہ تو ایک قانونی معاملہ ہے, عدالتیں جانیں. کوئی ٹیکنیکلٹی ڈھونڈ رہے ہیں اس وقت ہماری یہ سوال ہی نہیں ہے کہ کون پرائم منسٹر بنے گا, کون چیف منسٹر بنے گا. اس وقت سب سے اہم سوال یہ ہے, جو سب سے بڑی لڑائی ہو رہی ہے, وہ لڑائی یہ ہو رہی ہے کہ پی ڈی ایم کہتی ہے, یہ پی ڈی ایم کے ساتھ جو وعدہ ہوا ہے کہ ہم آپ کو الیکشن جو ہے ڈیلے کر کے ہم دیں گے, الیکشن ڈیلے ہوگا. عمران خان نے, آپ کو پتا ہے ہم یہیں بیٹھ کے بات کر رہے تھے, میرا بھی یہ خیال تھا, مطلب میں ان لوگوں میں تھا کہ یار پنجاب بڑی حکومت ہے, کے پی بڑی حکومت ہے, کون چھوڑے گا, چھوڑیں گے تو بہت مار پڑے گی. وہ اتنی میری سٹوری سچ ثابت ہوگی کہ مار تو بہت پڑی ہے ان کو, مطلب ان کو اوپر سے لے کے نیچے تک ان کے وہ چیخیں وہ کڑاکے نکال دیے. لیکن ساتھ ساتھ جو ایک پولیٹیکل موو, جو کلاسیکل جو بہت زبردست موو کی ہے, جو خواجہ کہہ رہا ہے کہ ہم نے بم مار دیا ہوا ہے, واقعی بم مار دیا ہے کہ آئین کے اندر واضح احکامات ہیں کہ الیکشن میں جانا ہے. ٹھیک بات ہے, اس کے علاوہ کوئی گنجائش نہیں ہے. پاکستان کی سیاست کو ڈرائیو کرتی ہے پنجاب کی سیاست. اب پنجاب میں اگر 30 اپریل کو الیکشن ہو جاتے ہیں, باقی پورے ملک میں بے شک نہ ہوں, اور وہ الیکشن فرض کریں جو کہ مفروضہ ہے, جو بھی سروے بھی آ رہے ہیں, گیلپ کے بلومبرگ کے اندر بھی سٹوری چھپی ہوئی ہے, عمران خان ایک 2/3 کو چھوڑے ایک میجورٹی پارٹی کے طور پر پنجاب کے اندر حکومت بنا لیتا ہے اس سال مئی میں 30 اپریل الیکشن کے بعد, پاکستان کی سیاست ہی ختم ہو جائے گی ان لوگوں کے لیے. لہٰذا وہ الیکشن نہیں ہونے دیں گے. اب یہ جو ہے گنجائش کیا نکالتے, کوئی اتنا ٹائم ہے نہیں گنجائش نکالنے کے لیے ان کے بیچ میں. فی الحال ہم ایک بریک پہ جائیں گے, واپس آئیں گے. اسلام آباد ہائی کورٹ کے باہر صحافیوں پہ تشدد ہوا, آج 8واں دن ہے, ابھی تک وہ اپنی FIR درج نہیں کرا پائے پولیس والوں کے خلاف. پروگرام کے اگلے سے اس میں بات کریں گے. ویلکم بیک. اسلام آباد ہائی کورٹ میں صحافیوں پر تشدد ہوتا ہے. 8 روز پہلے عمران خان صاحب کی پیشی تھی اور اس کے بعد اس کا مقدمہ درج نہیں ہو پاتا. آپ کو ہم اسکرین پہ دکھائیں کہ بڑا واضح طور پہ نظر آ رہا ہے ان کی شکلیں بھی, وہ کون سے پولیس اہلکار ہیں جنہوں نے صحافیوں کو مارا پیٹا ہے. یہ بڑی آسانی سے پہچانے جا سکتے ہیں, لیکن اسلام آباد پولیس اور پولیس کا محکمہ ان کے خلاف کوئی کارروائی کرنے سے انکار کر رہا ہے. FIR تک درج نہیں ہو رہی. اس ملک کے اندر اگر صحافی جو کہ اسلام آباد ہائی کورٹ جیسے پریمیسز کو کور کریں اپنے لیے FIR نہیں کروا سکتے تو ہے. جہانگیر جدون صاحب جو تھے انہوں نے ایک بڑی ہی انوکھی منطق آج ہمیں بتائی. انہوں نے کہا جی کہ اسسٹنٹ کمشنر عبداللہ نے انہیں کہا, یعنی کہ اسسٹنٹ کمشنر صاحب کہتے ہیں کہ ان صحافیوں پہ FIR ہونی تھی جو پٹے ہیں. ان کا قصور ہے کہ وہ کیوں پٹے, وہ تو شکر کریں کہ ہم نے وہ نہیں کی. ذرا سنیے. آپ پہ جو AC تھا عبداللہ, اس کو بلایا, میں نے کہا یہ کیا واقعہ ہوا ہے, آپ موجود تھے تو کیوں تشدد کیا گیا ہے. وہ جس طرح ثاقب بشیر نے کہا میں ایت اللہ آفیسر لیکن میں بات سچی کروں گا, اس نے کہا یہ FIR تو ویسے صحافیوں کو ہونی چاہیے تھی لیکن جو ہے وہ ہم نہیں کر رہے ان پہ FIR. تو اب اس ظلم کی یہ انتہا ہے
کہ لا منسٹر صاحب بھی بیٹھے ہوئے ہیں, ایڈوکیٹ جنرل بھی ہے, اور تمام ہائی کورٹ کے لا افسر بیٹھے ہوئے ہیں, اور ہائی کورٹ کے اندر یہ واقعہ ہوا ہے. آج یہ اگر چیف جسٹس اطہر من اللہ ہوتا تو پتہ چل جاتا کہ ایف آئی آر کس طرح نہیں ہوتی ہے. یہ ہماری ہائی کورٹ کی تھوڑی سی, میں نے جج نہیں بننا. یہ معاملہ جاتا ہے لا منسٹر تک, وہ وعدہ کرتے ہیں کہ اس میں کوئی نہ کوئی پیش رفت ہوگی. یہ جاتا ہے معاملہ انٹیریئر منسٹر تک, وہ بھی کہتے ہیں مقدمہ درج ہوگا, لیکن صورتحال یہ کہ ابھی تک کوئی ایف آئی آر ہوئی نہیں. تو اس ملک کے اندر 2 اہم منسٹرز وعدہ تو کرتے ہیں, لیکن اس وعدے کے بعد کوئی ہمیں امپلیمنٹیشن نظر نہیں آتی. ذرا سنیے یہ منسٹر صاحبان کیا وعدے کرتے رہے. ایک بار پھر اپنے صحافی بھائیوں سے دل کی اتھاہ گہرائیوں سے معذرت بھی کرتا ہوں. آپ کا شکوہ اور آپ کی شکایت بالکل جائز ہے. میں بالکل آپ سے وعدہ کرتا ہوں کہ میں بالکل سیدھا جا کے میٹنگ کر رہا ہوں وزیر داخلہ سے, اور انشاءاللہ العزیز مجھے امید ہے کہ صبح عدالتی پیشی یا آواز پڑھنے سے پہلے اس کا بڑا مناسب حل ہوگا. میں نے اس واقعے کی مذمت کی ہے. ثاقب بشیر صاحب غالباً جو جن کے ساتھ مین ہینڈلنگ ہوئی ہے وہ بڑی افسوسناک ہے. اور پھر ایک ایسا آدمی جس کو سارے جانتے ہیں, وہ کوئی گمنام آدمی تو تھا نہیں کہ کوئی غلط فہمی میں ہو گئی ہے. انہوں نے یہ بتایا کہ کوئی 22A کی اپلیکیشن جو ہے وہ دی گئی ہے. تو جیسے ہی عدالت صبح جو ہے وہ اس بارے میں فیصلہ کرتی ہے, اگر تو اس سے پہلے کوئی معافی تلافی ہو جاتی ہے تو ہو جائے, ورنہ وہ مقدمہ درج ہوگا. اور جی 6 تاریخ بھی چلی گئی, آج 7 کا دن بھی گزر گیا, کوئی فی الحال اس پہ پیش رفت ہوئی نہیں ہے. ثاقب بشیر صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں اسٹوڈیو کے اندر, شاہ خالد بھی, یہ دونوں اسلام آباد ہائی کورٹ کی جو بیٹ ہے وہ کور کرتے ہیں. اس دن بھی یہاں موجود تھے. عدالتی عملہ انہیں پہچانتا ہے, گیٹ پہ جو سیکیورٹی والے ہیں وہ انہیں پہچانتے ہیں. اس کے باوجود ہم نے دیکھا کہ کتنا ہی برے طریقے سے ان کو مارا پیٹا گیا. ثاقب صاحب کچھ آگے معاملہ معافی تلافی پہ جائے گا یا ایف آئی آر آپ لوگ درج کروائیں گے؟ اب دیکھیں نا, لا منسٹر کہتے ہیں, انٹیریئر منسٹر کہتے ہیں, کچھ نہیں ہوتا ان کے کہنے کے باوجود بھی. بالکل. پہلے تو میں اے آر وائی کا بہت شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں کہ پہلے دن سے اس کیس کو, اور خاص طور پہ آج جو سیگمنٹ رکھا ہے کیس کو, اس پر بات کرنے کے لیے منسٹر کہہ رہا ہے, وزیر داخلہ کہہ رہا ہے, ایڈوکیٹ جنرل اسلام آباد کہہ رہا ہے, اس کے علاوہ عطا تارڑ جو ہے ان کے معاون خصوصی وہ کہہ رہے ہیں, پوری حکومتی ہرارکی کہہ رہی ہے کہ مقدمہ ہونا چاہیے, غلط ہوا, تشدد ہوا, صحافیوں پہ تشدد نہیں ہونا چاہیے, ہماری پالیسی نہیں ہے. لیکن جو اسلام آباد پولیس ہے وہ آج سیشن کورٹ کے سامنے اسلام آباد پولیس نے غلط بیانی کی کہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں معاملہ پینڈنگ ہے. پھر جو آئی جی اسلام آباد ہیں انہوں نے اسلام آباد ہائی کورٹ کو بتایا کہ ہم صحافیوں کو بار بار بلا رہے ہیں. اچھا یہ بھی آپ دیکھیں کہ مجھ پہ تشدد ہوا ہے, شاہ خالد ہیں ہمارے دوست ہیں, ان پر تشدد ہوا ہے, ہمارے دیگر دوستوں پہ تشدد ہوا ہے. ہمیں بلا کے کہہ رہے ہیں کہ آپ بتائیں جی تشدد کیسے ہوا ہے, اس میں کیا تھا کیا نہیں تھا. یہ بڑی عجیب بات ہے. کیمرے پہ نظر آ رہا ہے, یہ تو فوٹیج بالکل بڑا واضح نظر آ رہا ہے. ہم نے مطلب پھر بھی میں گیا اور وہاں پہ میں نے موقف دیا کہ ہماری ایک اپلیکیشن پڑی ہوئی, ایف آئی آر کریں. پورا شہر آئی جی اسلام آباد اور ڈی سی اسلام آباد نے ہمارے پیچھے لگایا ہوا ہے کہ آپ آئیں جی صلح کریں. ہم کہتے ہیں کوئی صلح نہیں, ہم تو بڑے اسٹریٹ چلنے والے ہیں اور قانون کے مطابق کارروائی کریں اور ایف آئی آر کر کے معاملہ جو ہے وہ آگے بڑھائیں. ایک بات جو ہے وہ کل ہم نے جب 8 دن گزر گئے ہیں, آئی جی اسلام آباد جو ہے وہ کسی کی بات ماننے کے لیے تیار نہیں ہے, ہماری ایف آئی آر نہیں کر رہے, کہتے ہیں صلح کریں. ہم نے یہ آفر کی تھی کل کہ ایک ایونٹ ہے, اس ایونٹ میں ہم پہ تشدد کیا جا رہا ہے. اگر آپ سمجھتے ہیں نہیں ہم تشدد کسی پہ کر رہے ہیں تو پھر آپ اس طرح کریں کہ ان 5 صحافیوں پہ مقدمہ درج کریں, ان کو گرفتار کریں, ان کے خلاف کارروائی شروع کر دیں گے. وہ آئیڈیاز نہ دیں ان کو. یہی بات جو ہے وہ آج کل بظاہر جو ہے یہی بات گورنے پہ پرچہ ہو رہا ہے, سڑک بلاک کرنے پہ, پریس کانفرنس کرنے پہ بڑے پرچے ہو رہے ہیں. بالکل آپ کی بات کو سیریس لیں گے وہ. بالکل میں نے کہا, میں نے کھلی آفر دی. اور خاص طور پر میں بات کروں گا کہ آئی جی اسلام آباد آج ایک گھریلو تشدد کا کوئی معاملہ تھا, اس پہ قانون سازی کی کسی تقریب میں تھے اسلام آباد میں. تو مجھے جو ہے وہ بڑا عجیب لگا کہ ایک آئی جی جو ہے ان کی وہ ایف آئی آر نہیں کر پہ, صحافیوں پہ تشدد ہو رہے ہیں. یہاں پہ جو سیاسی کارکنان ہیں ان کو مطلب ماورائے عدالت اختیارات. اچھا آئی جی صاحب کی ڈیفنس میں وہ بہت زیادہ, اگر ان کی میں تھوڑی سی ان کی طرف کی بات کروں, وہ بہت بزی ہیں. کدھر بزی ہیں جی آئی جی اسلام آباد؟ وہ بزی ہیں کہ لاہور میں پاکستان تحریک انصاف کے جو سربراہ عمران خان صاحب, ان کو گرفتار کرنا ہے, تو اسلام آباد پولیس وہاں پر جائے گی, آرڈر بھی سرو کرائے گی, ان کو گرفتار کر کے لے کے آئے گی. یہ ٹیلی ویژن پہ انہوں نے کہا تھا. سو پرائیورٹیز اس وقت جو افسوس کی بات ہے وفاقی حکومت میں جو موجودہ آئی جی صاحب ہے وہ ساری سیاسی نوعیت کی ہیں. سیاسی پکڑ دکڑ کرنا ضروری ہے. اس دن عمران خان صاحب آئے, ان کے ساتھ اتنا بڑا ایک کراؤڈ آیا. اب چونکہ اس کو کنٹین نہیں کر پائی پولیس, کیونکہ لوگ بہت زیادہ تھے, تو وہ غصہ آپ صحافیوں پہ نکال رہے ہیں, اور بڑا ویزیبلی نظر آ رہا ہے کہ جس پہ غصہ نکالنا ہے نکل نہیں رہا, تو آپ صحافی کی جو گردن ہے وہ پتلی ہوتی ہے. تو شاہ خالد, اب اس کے بعد لا منسٹر صاحب سے کوئی اور دوبارہ آپ کا رابطہ ہوا؟ انٹیریئر منسٹر صاحب جن کے نیچے اسلام آباد پولیس کام کرتی ہے,
ان سے دوبارہ کوئی بتایا کہ جی آج بھی معاملہ سالو نہیں ہوا؟ دیکھیں ان سے جب بھی بات کرتے ہیں وہ جب کیمرے کے سامنے آتے ہیں کہتے ہیں ہم تیار ہیں, اچھی بات ہم کریں گے, لیکن جیسے ہی وہ کیمرے سے آؤٹ ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں صحافیوں پہ اور تشدد کرو. ہمارا صرف ایک ہی مطالبہ ہے, FIR درج کریں یا اسسٹنٹ کمشنر عبداللہ پر یا ہم پر درج کرے. اگر ان کی غلطی ہے تو ان پر FIR درج کرے, اگر ان کی غلطی نہیں ہے تو پھر ہم پہ کرے. کیونکہ اب تو ہم نے عدالت سے بھی رجوع کر لیا اور عدالت نے اب کمنٹس مانگے ہیں, ان کو آخری موقع دیا ہے. آج عدالت نے برہمی کا بھی اظہار کیا کہ آپ کمنٹس کیوں جمع نہیں کرا رہے. IG صاحب کے حوالے سے بتاؤں کہ وہ آپ سے رابطہ کرتے 4:50 پہ اور آپ کو بتاتے ہیں کہ 5 بجے آپ سامنے پیش ہو. اگر آپ نہیں پیش ہو تو پھر ہم عدالت کو بتائیں گے. یہ کس طرح کا انصاف ہے؟ اس دن ایکچولی ہوا کیا؟ کیونکہ مجھے معلوم ہے کہ یہ بڑی کلوز کمپاؤنڈ ہے, یہاں آلموسٹ ہر کوئی ایک دوسرے کو جانتا ہے, رپورٹرز کو سیکیورٹی والے جانتے ہیں, سٹاف جانتا ہے. تو پھر یہ نوبت آئی کیوں, یہ غصہ کیوں تھا پولیس کو اس دن؟ آپ لوگ کیوں پٹے؟ میں یہ صاف الفاظ میں پوچھنا, کیا کیا؟ یہ بڑا اچھا سوال ہے. ہم کورٹ کے اندر جا رہے تھے, سب کو پتا ہے, پولیس کو پتا ہے, وہاں پہ جتنے بھی لوگ ہیں سب کو پتا ہے. ہم کورٹ کے اندر جا رہے, جس طرح فوٹیج میں بھی ہے, مجھے کالر سے پکڑا, مجھے اس سے پہلے مجھے 2 مکے بھی مارے گئے, حالانکہ وہ ویڈیو میں نہیں ہے. اس کے بعد ہمیں منع کیا گیا. پھر ثاقب بھائی پہ جو تشدد کیا گیا سب کے سامنے, جس بندے نے مجھے کالر سے پکڑا اس کو میں جانتا ہوں, وہ مجھے جانتا ہے, روز مجھ سے ملتا ہے. بعد میں وہ مجھے کہتا ہے کہ میں نے آپ کو پہچانا نہیں. جس بندے نے ثاقب پہ تشدد کیا وہ بندہ ثاقب سے روز ملتا ہے, ثاقب سے روز بات چیت کرتا ہے, اور پھر بعد میں مکرتا ہے کہ میں نے آپ کو پہچانا نہیں. تو مجھے تو لگ رہا ہے کہ انہوں نے پہلے سے ڈیسائیڈ کیا ہوا تھا کہ آج صحافیوں پر تشدد کریں. اور اس دن میں کورٹ کے اندر تھا, مطلب اس میں ایسا نہیں تھا کہ میں باہر سے داخل ہونے کی کوشش کر رہا تھا, میں تو کورٹ کے اندر تھا, چیف جسٹس کی کورٹ کی طرف گیا, وہاں پہ اندر موجود تھا. اور مجھے خود بڑی حیرانگی ہوئی کہ وہ لوگ جو ہے 15-20 لوگ جو ہے وہ تشدد کر رہے ہیں, اور اس کے بعد میں وہیں پہ کھڑا ہوں, ایک آتا ہے, دوسرا آتا ہے پولیس والا کہ ثاقب بھائی آپ کو میں پہچان نہیں سکا. تو مجھے مطلب بڑا ہے ملی حیرانگی ہوئی. یہ لوگ ابھی بھی ادھر ڈیوٹی کر رہے ہیں, ادھر تعینات ہیں. ان میں سے جو تقریباً اگر 20 لوگ تھے تو 20 میں سے 3-4 ایسے لوگ تھے کہ جو وہاں پہ ہوتے ہیں, روزانہ ہوتے ہیں, مجھے جانتے ہیں, سب ہمارے دوستوں کو جانتے ہیں, پہچانتے ہیں, ان کے ساتھ سلام دعا ہے. اور ابھی جب سے یہ ایونٹ ہوا ہے تب سے لے کر اب تک 50 پولیس والا مجھے مل چکا ہے, اور مطلب وہاں جو اسلام آباد ہائی کورٹ میں ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں یار یہ غلط ہوا ہے, اور میں فلاں جگہ پہ تھا, میں فلاں جگہ مجھے نہیں پتا چلا. تو یہ بڑی عجیب سی سچویشن ہے. کرسی آنی جانی چیز ہے, آج کرسی ہے کل نہیں ہے, صحافی بھی یہاں ہیں, ہم لوگ بھی یہی ہیں, یہ جو افسران ہیں وہ یہی پھر رہے ہوں گے, ہمیشہ تو نہیں رہنا یہ عہدہ. ایک صرف میں بات کروں گا, اسسٹنٹ کمشنر عبداللہ اس فوٹیج میں واضح نظر آ رہا ہے, اور ہم نے اپنا کیس جو ہے وہ اپنا اس سے بیونڈ گئے ہی نہیں. ہم نے کسی ایسے بندے کو اپنی FIR کمپلینٹ میں نہیں رکھا جو ویڈیو میں واضح نظر نہیں آ رہا, جس کا کردار نہیں بنتا. اسسٹنٹ کمشنر عبداللہ باقاعدہ انسٹرکشنز دے رہے ہیں, اور ان کی انسٹرکشنز پہ صحافیوں کو تشدد کیا جا رہا ہے. اور سب سے خوفناک بات ہے, ذیشان سید ہے ہمارے دوست ہیں, ان کو بڑے خوفناک طریقے سے باہر اٹھا کے پھینکا گیا. اور جو مجھے آپ دیکھ رہے ہیں فوٹیج میں, مجھے بنیادی طور پر وہ اس جو گیٹ ہے اس سے باہر پھینکنا چاہ رہے تھے باقاعدہ طور پر. تو یہ کیوں کہتے ہیں کہ پرچہ آپ پہ ہوگا؟ کیا آپ نے کوئی ٹریس پاسنگ کی تھی, آپ نے کیا کوئی اس وقت کوئی رول تھا اس کو وائلیٹ کر کے اندر گئے تھے؟ اور PTI والے جا چکے تھے نا, اس کے بعد کا واقعہ. جی اصل میں ان کا مقصد یہ ہے کہ پولیس کے خلاف کوئی جو ہے عدالت کیوں گیا ہے, پولیس کے خلاف ہم نے کوئی کمپلین کیوں کی ہے, پولیس کے خلاف ہم چیف صاحب سے کیوں ملے ہیں. ان کا یہ ہے کہ چونکہ آپ لوگوں نے غیر آئینی کام کیا ہے تو ہم آپ کے خلاف پرچہ درج کریں گے. اور یہ پولیس کا وتیرہ ہے, شروع میں صحافیوں پر تشدد کرتے ہیں, اس کے بعد معافی تلافی, اور اسی طرح معاملات ختم ہوتے. لیکن اب ہم نے ڈیسائیڈ کیا ہے کہ ہم بات تب کریں گے جب تک پرچہ نہیں ہوگا ہم کسی سے بات نہیں کریں گے. اور اس روز میں صرف آخری بات کہ اس روز اسلام آباد ہائی کورٹ سے ہم نے پوچھا, رجسٹرار سے, چیف جسٹس سے, اسلام آباد کی سیکیورٹی کے انچارج سے کہ کوئی ایسی پابندی تھی صحافیوں پہ. انہوں نے بالکل کیٹیگوریکلی کہا, انہوں نے ایون کہا کہ جتنا مرضی سچویشن ہو آپ نے جو کورٹ رپورٹرز ہیں ان کو مکمل طور پر فیسیلیٹیٹ کرنا ہے. اس کے باوجود یہ سارا کچھ پہلے ایک مرتبہ شاید اجازت نہیں تھی تو آپ لوگوں نے مل ملا کے وہ اجازت
इजाजत हासिल की थी कि भाई किस तरह से किए जाता है। इंटरेस्टिंग बात है, आज हिना रब्बानी खर साहिबा का एक बयान में देख रही थी, हमारी जो फॉरेन अफेयर्स हैं, और वो एक इंटरनेशनल फोरम पे खिताब कर रही थी। पाकिस्तान के अंदर जो प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट्स के हवाले से बड़ी अच्छी अच्छी बातें कर रहे थे जी। ये वो जरा उन्हीं की जबानी सुनिए कि पाकिस्तान कितना कमिटेड है ह्यूमन राइट्स से और जो अपने बेसिक सिटीजन के राइट को प्रोटेक्ट करने में। ये देखिए, Pakistan remains fully committed to promotion and protection of human rights at home and abroad. This promise lies at the heart of our nationhood. It has shaped our constitution, laws and policies. It guides our approach to global human rights discourse. सो फुल कमिटमेंट है पाकिस्तान की ह्यूमन राइट्स के साथ। अब ऐसा नहीं हो सकता कि इस मुल्क के अंदर सहाफियों के ऊपर पर्चे हो रहे हों, सहाफी मुल्क छोड़ के जाएं, उनको फॉरेन टेरिटरी के अंदर बेदर्दी से कत्ल कर दिया जाए, उनको ऑफेयर किया जाए, वो अपने मुल्क वापस ना आ सकें, और जो यहाँ पर काम कर भी रहे हैं उनके लिए रोजाना का काम इतना मुश्किल बना दिया जाए कि वो अगर अपनी बीट भी कवर कर रहे हैं तो उस दौरान भी इंतजामिया उनको मारे पीटे। मैं ये विजुअल्स आपको दोबारा दिखाना चाहती हूँ कि मेरे लिए ये बड़ी प्रॉब्लमेटिक बात है। रिपोर्टर वहां पे जाता है अपनी स्टोरी के पीछे, और रिपोर्टर्स को हाई कोर्ट के अंदर मालूम है कि वो कहां तक किस तरह से उनको रिपोर्टिंग करनी है। ये वो लोग हैं जिनका रोजाना का ये करने का काम है, वो इस प्रेमिसेस में रोजाना आते हैं, रोजाना जाते हैं। यहाँ का अमला इनको पहचानता है, यहाँ का सारा स्टाफ इनको पहचानता है। जैसे कि साकिब और खालिद ने बताया कि यहाँ के जो लोग हैं वो अभी भी वहां पे उनमें से कुछ तैनात हैं, लेकिन उसके बावजूद हम ये मनाजिर देखते हैं। उसके बाद जो डिटाई है, दीदा दिलेरी है कि नहीं कराना हमने पर्चा, ये ना हो कि हम आपके ऊपर पर्चा करा दें। ये आपको जो कॉन्फिडेंस और ये जो एरोगेंस है ये नजर आ रहा है इस वक्त विफाकी हुकूमत की तरफ से। बहरहाल ये अफसोसनाक बात है। उम्मीद करते हैं कि इसका कोई ना कोई एक वाजे हल हो। एटलीस्ट जो ख्वाहिश है रिपोर्टर्स की और सहाफियों की कि जो पर्चा हो वो उनकी मर्जी का हो, और एटलीस्ट FIR जरूर दर्ज करनी चाहिए। कोई मसालती कोशिश या बीच में माफी तलाफी के मामले के ऊपर वो बिल्कुल भी मुतमईन नहीं है। ये राना सनाउल्लाह साहब और अता तारड़ साहब ने ये काम करना, और अता तारड़ साहब ने खास तौर पर, क्योंकि वो उनका खुद भी वकला बरादरी से ताल्लुक है और उनको मालूम है कि भाई ये जो सारे मामलात हैं इनको मैनेज करना कितना जरूरी है। प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया। अपना फीडबैक देना मत भूलिएगा। ख्याल रखिए। खुदा।